इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह यूसुफ़ हमारे हफ्तावार दर्स कुरान का एक सिलसिला है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इंशाअल्लाह हम तीसरे रुकू की जो आयात हैं उनकी कुछ मुख्तसर तफसील बयान करेंगे। पिछली बात से मुनासबत जोड़ते हुए जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, वहाँ से एक काफ़िला गुज़र रहा था, तो जिस बंदे की उस काफ़िले में ड्यूटी थी पानी लाने की, जब उसने उस कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से बरामद हुए और भाई भी उनके वहाँ पर रोज़ाना मौजूद रहते थे कि हम देखते हैं कि आगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम यानी उनके भाई का क्या बनता है। जब उन काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला तो ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने कहा ये तो हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है और हम तो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। तो लिहाजा जैसे कि पिछले रुकू में इस बात का तज़किरा भी हुआ, उन्होंने बिल्कुल मामूली सी रकम के बदले में अपने भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इन काफ़िले वालों के हाथों में बेच दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब इन काफ़िले वालों के ग़ुलाम बन के, हालांकि वो आज़ाद थे, एक पैगंबर हैं, एक नबी हैं, एक नबी के बेटे हैं। बहरहाल ये काफ़िला मिस्र पहुंचा। अब काफ़िले वालों ने बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेचने का इरादा किया। वहाँ पर अब कीमत लग रही है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, और ख़रीदने वाला शख्स वो अज़ीज़ मिस्र है, जिसका नाम इसराइली रवायात के मुताबिक इतफ़ीर या कितफ़ीर बयान हुआ है। बहरहाल नाम जो भी हो वो अज़ीज़ मिस्र था। अज़ीज़ मिस्र एक ओहदे का नाम है। मिस्र के जो वज़रा हैं उनमें से जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसको अज़ीज़ मिस्र कहा जाता है। इस अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। इस हवाले से रिवायात मुख्तलिफ़ हैं कि आपकी कीमत कितनी लगी। बाज़ रिवायात कहती हैं कि एक तरफ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तोला गया और दूसरी तरफ सोने को। एक रिवायत बताती है कि चांदी के बदले में, एक रिवायत बतलाती है कि आपको रेशम के बदले में उसके वज़न के बराबर जो है तोल कर आपकी कीमत लगी। वल्लाहु आलम। बहरहाल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा होकर अब मिस्र पहुँचे और मिस्र में भी शाही ख़ानदान के एक फ़र्द के घर में पहुँच गए। और जब वो शख्स अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने घर लेके आया तो वो क्या कहता है अपनी बीवी से। कुरान मजीद उस जुमले को नकल कर रहा है, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिइम्रातिही अक्रिमी मस्वाहु, और कहा उस शख्स ने जिसने ख़रीदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार से, वो अपनी बीवी को कहता है, अपनी बीवी के लिए कहता है अक्रिमी, इसको दे इज़्ज़त, मस्वाहु ठिकाना दे, अच्छा ठिकाना दे, इसका ख्याल रख, आसा उम्मीद है अन यनफ़अना कि इससे हमें कोई फ़ायदा पहुँचेगा, आओ नत्तख़िज़हु वलदा, या हम इसको अपना लड़का बना लेंगे, अपना बेटा बना लेंगे, क्योंकि इस जोड़े की कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़, और इसी तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़मीन में एक जगह दे दी, एक ठिकाना दे दिया, वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, ताकि हम इसे ख्वाबों की ताबीर सिखाएं। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ जो एक इल्म दिया था वो था ख्वाबों की ताबीर का बताना। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, और अल्लाह ताला अपना काम करके रहता है। दुनिया जो मर्ज़ी तदबीर इख्तियार कर ले, होता वही है जो मेरा रब चाहता है। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کنویں میں پہنچے، قافلے والوں نے نکالا، بھائیوں نے اپنے بھائی کو ہی فروخت کر دیا، قافلے والے مصر لے کے پہنچے، بازار مصر میں بولی لگی، عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے کام کے بندوں کو پہچان لیا۔ نمبر 1 یہ عزیز مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر و منزلت کو پہچان کے اپنے گھر میں بہترین ٹھکانہ دیا۔ دوسرا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہمارا کام کاج کر دیا کریں گے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ان کو ضرورت تھی کوئی بندہ ہو، تو بیٹی نے مشورہ دیا اپنے ابا جی کو، ابا جی کیوں نہ اس کو رکھ لیں۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے بر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر کے اپنا جانشین خلیفۃ المسلمین بنایا۔ بہرحال اگلی آیت، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف، بہرحال اگلی آیت، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا۔ اس سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر نبوت عطا کر دی گئی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے، بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن اظہار نبوت کا وقت مختلف ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تب اہل مکہ کے سامنے کیا، ورنہ تو محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نیکیوں کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اب یہاں پہ گڑبڑ ہو گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اشارتاً اس واقعے کو بیان کرتے ہیں جو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر کے برائی کا ارادہ کیا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے وہ پھسلانے لگی اپنے اوپر۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اور وہ کہنے لگی، حیت لک، میری طرف متوجہ ہو، میری طرف بڑھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام، عصمت انبیاء، اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی پیدائش سے لے کر اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے تک ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو مثالی شخصیت بنانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قالا، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں، انہ ربی، بے شک میرا۔ یہاں پہ رب سے مراد انہوں نے اپنے اس آقا کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لائے تھے۔ یہ رب سے مراد جہاں پر اللہ رب العزت نہیں ہے، وہ عزیز مصر ہیں۔ ربی، وہ میرا آقا ہے، احسن مسوایا، جس نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ میں کس طرح سے احسان فراموشی کر سکتا ہوں اپنے آقا کی، جنہوں نے مجھے بازار مصر سے خرید کر یہاں پہ ٹھکانہ دیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو نجات نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ احسان فراموشوں کو کبھی بھی اچھا بدلہ نہیں دیتے، ان کو رسوا کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس منظر کو، اس منظر کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور وہ عورت اپنے ارادے پہ ڈٹی رہی، ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام اس سے دور بھاگ رہے تھے،
جیسے وہ رسا کشی کا مقابلہ ہوتا ہے، ایک اس طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک اس طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ چل رہا تھا۔ وہ عورت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے۔ دونوں کی کوشش مخالف سمت میں تھی، ایک کا برائی کا ارادہ تھا اور ایک کا اپنی پاک دامنی کو محفوظ کرنے کا ارادہ تھا۔ لولا ان راء برہان ربہ، اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دلیل دکھلا دی، یعنی ان کو راستہ نکلنے کا بتا دیا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ برہان سے مراد نبوت ہے۔ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی، جو اپنی دانتوں میں انگلی دبائے ان کے سامنے تھے، جس سے یوسف علیہ السلام کو مزید تقویت ملی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں برائی اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب اگلا منظر، واستبق الباب، اب وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے، وہ خاتون پیچھے پیچھے تھی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پیچھے سے قمیض پکڑی، جس سے وہ قمیض کا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا جو کپڑا ہے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کھلتے چلے گئے، جہاں تک کہ جب آخری دروازہ کھلا، اب کیا منظر تھا، انہوں نے اس دروازے پر اس عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ جب وہ بھاگ رہے تھے، دروازے کھلتے چلے گئے، وہاں پہ پہنچے تو سامنے وہ محترم کھڑے تھے جو اس خاتون کے خاوند تھے اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ اب عورت کا مکر دیکھیں، قالت، وہ فوراً بول اٹھی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہو سکتا ہے جو تیری گھر والی کے ساتھ یہ کام کرے۔ فوراً پلٹا کھایا، فوراً اس نے دوسری طرف رخ موڑا۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، یہاں تو اس کو قید کیا جائے، یہ اس کو سخت سزا دی جائے۔ اب وہ ایک دم سے اس نے خود برائی کا ارادہ اور خود ہی مدعی بن کے کھڑی ہو گئی کہ یہ تیری گھر والی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ قالا، یوسف علیہ السلام بھی بول اٹھے، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے اپنا مطلب نکالنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو وہاں پر چند اور افراد بھی آ گئے، ان میں سے وہاں پر ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا تھا حق میں گواہی دی۔ قرآن بیان کرتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی گواہی دینے والوں میں سے، من أَهْلِهَا، جو ان کے گھر والوں میں سے تھا، إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، یہ عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے کہا بات تو بڑی بہتر کی اس بچے نے مناسب رائے دی جو بول نہیں سکتا، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی عصمت کو اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر دی تاکہ میرا پیغمبر ہر قسم کے برے الزام سے محفوظ رہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب سب نے دیکھا تو ان کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو کہنے لگے بے شک یہ اس عورت کا فریب ہے، یہ اس عورت کا مکر ہے۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، اب عزیز مصر کیا کہتا ہے یوسف علیہ السلام سے، یوسف چھوڑ دے اس معاملے کو۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ غلطی کہاں پہ ہے، الزام کس پہ ہے، قصوروار کون ہے۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کہتا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یوسف آپ جائیے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ بے گناہ ہیں، لیکن اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہتا ہے تو اپنے گناہ پر
استغفار کر، اللہ سے معافی طلب کر، تو نے یہ غلط کام کیا ہے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک خطا کار و غلطی پر تو ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس محل کے اندر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو محفوظ رکھا۔ آگے وہ پھر واقعہ آ گیا جب عورتوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، لیکن پھر بھی ہوا کیا وہ آگے انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو بیان ہوگا۔ عزیز مصر نے پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ لوگوں کو بھی تو کچھ بتانا تھا کہ میری بیوی، میرے گھر کا معاملہ خراب نہیں ہے، معاملہ دوسری طرف خراب ہے، تو پھر اس کی پاداش میں یوسف علیہ السلام کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ بہرحال آج کے لیے ایک رکوع ہم نے پورا پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے ایک پیغمبر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال کر راحت، آسانی اور سکھ چین والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کی تکالیف سے، دکھوں سے، مشقتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں اور سازشوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وآلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔